वेलकम बैक ख़वातीन वज़ात। अब हम एक ऐसे वाक़े की बात करेंगे जो कि इस वक्त आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे होंगे और हर जगह पे डिस्कस हो रहा है, और हमारे प्लेटफॉर्म ने इसको बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट किया है। एबटाबाद में DHQ हॉस्पिटल से मुबैना अगवा होने वाली डॉक्टर वर्दा की लाश लड़ी बनोटा के मकाम से मिली है। ज़िले पुलिस ऑफिसर हारून रशीद के मुताबिक डॉक्टर वर्दा की दोस्त, उसके शोहर समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार हैं, जबकि चौथे मुलजिम की तलाश जारी है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर वर्दा को गला दबाकर कत्ल किया गया और लाश ठंडे पानी के करीब दफना दी गई। असल वजह जो मौत की है वो पोस्टमार्टम के बाद ही सामने आएगी। उनका कहना था कि डॉक्टर वर्दा 2 साल कबल 67 तोले सोना अपनी दोस्त के पास अमानतन रखवाया था और मुलजिमान ने सोना गिरवी रख के 50 लाख रुपए की रकम भी हासिल की थी। इसरार के बावजूद सोना वापस देने पर टाल मटोल होता रहा। डॉक्टर वर्दा 4 दिसंबर को अपनी दोस्त के साथ गाड़ी में हॉस्पिटल से गई थी और डॉक्टर वर्दा DHQ में तैनात थी। मजीद तफसीलात इस हवाले से हम जानेंगे। बिल्कुल जी, और इसी पर बात करने के लिए इन स्टूडियो हमें ज्वाइन कर चुकी हैं शाइस्ता जदून साहिबा। आप मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हैं। मैंने भी थैंक यू सो मच मैडम फॉर योर टाइम। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं आलमज़ेब अवान, हमारे कॉरेस्पोंडेंट हैं एबटाबाद से। आलमज़ेब, सबसे पहले तो इस मामले की डिटेल्स दीजिएगा। अभी तक ये फेटफुल इंसिडेंट कहाँ तक पहुँचा, इसकी तहकीकात और मुलजिमान के हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, और शाइस्ता जदून को वेलकम कहते हैं अपने स्टूडियो में। और शाइस्ता जदून ने वो काम किरदार अदा किया कि वाकई जहाँ पे MPMNA ने अपनी अपनी जगह पे बैठ के वहाँ पे वीडियोस जारी की, वहाँ MNA जो एक बेटी की हैसियत से वो फारा चौक के अंदर मौजूद थी एहतजाज के दौरान। हुआ कुछ ऐसा कि लड़ी बनोटा ये एबटाबाद थाना नवां-शहर के हदूद में आता है जी, और ये ठंडियानी के वो जंगलात है, ये वो एरिया है, लड़ी बनोटा इसका नाम है। तो यहाँ पे अब बंदा इस दौर में यकीन करे तो किस पे करे। 17 तोले सोना अपनी सहेली के पास रखने के बाद उसको ये नहीं पता था डॉक्टर साहिबा को कि ये मेरी जिंदगी का चिराग जो गोल करने का सबब बनेगा। अब स्टार्ट में हुआ ये कि जिस वक्त FIR उनके वालिद से दर्ज करवाई गई है, तो उस दौरानिये में अगर थाना कैंट पुलिस बर वक्त हरकत में आ जाती तो शायद ये दिन देखना न पड़ता। गुज़िश्ता रात जो है उनको दफना भी दिया गया डॉक्टर वर्दा को, लेकिन इसके साथ साथ अब ये देखें कि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उसके बाद क्या होता है। और आज से डॉक्टरों की हड़ताल लगातार जारी है, OPT बंद होंगी। तो आम जो लोग हैं इस वक्त, ये एबटाबाद का ऐसा सानिया है जो सामने आया है। आलमज़ेब, इसके हवाले से आप हमें सिर्फ लास्टली ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि हमने शाइस्ता जदून साहिबा की जानिब भी जाना है कि ये मामला कितना ज़्यादा पुराना था और कब से ये चपकलस चल रही थी, क्योंकि ऑल ऑफ सडन तो ये मामला नहीं हो सकते ना। देखें जी, ये कई सालों से दोस्ती थी, इनकी आपस में दोस्ती थी, लेकिन वो पैसे की चमक जो है ना, वो ना कोई इस दौर में रिश्ता छोड़ती है और ना कुछ वो एतमाद का जो रिश्ता था इस दौर में। और इस वाक़ये के बाद आप ये देखें कि एतमाद का जो नाम है वो नहीं रहेगा और एबटाबाद को कराची बना दिया गया है। कल एबटाबाद की फिजाओं को जब आप मॉर्निंग शो में बुलाते हैं हमें, तो हम एबटाबाद की खूबसूरती दिखा रहे होते हैं, स्नोफॉल दिखा रहे होते हैं। और आज बड़े दुख की बात है कि एबटाबाद को तर्ज़े कराची हम पेश कर रहे हैं। तो ये चीजें जो है एकदम से नहीं हुई, बल्कि काफी टाइम लगा है इसमें, इनकी दोस्ती में। सही। थैंक यू सो मच आलमज़ेब अवान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, मोमेंट्स भी शेयर कर रहे थे। अब शाइस्ता जदून साहिबा को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। मैडम, जिस तरह से आपने सुनी डिटेल्स, अब एक नेशन वाइड हम देखें तो कंसर्न इस पर रेस्ट हो चुका है, क्या स्टांस है आपका इस पर? बहुत ही अफसोसनाक वाक़या कि आज एक और बिनते हवा हिवस का भी निशाना बनी, और एक ऐसे लर्जा खेज़ वो मनाजिर थे कि जिनको मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। मैं थोड़ा ये भी बताती चलूँ कि उनके साथ मेरा एक रिश्ता था, वो मेरी सीनियर थी। वो भी बाय प्रोफेशन डॉक्टर थी, मैं भी डॉक्टर हूँ। 1 साल वो मुझसे सीनियर थी और हम ब्रेक में इकट्ठे बैठा करते थे। और वो इकट्ठे वो ट्विच के बिस्किट्स शेयर, वो चिप्स शेयर करने, और वो मुस्तकबिल की बातें सोचनी, और उस मुस्तकबिल का एक जो ख्वाब था उनका कि मैंने एक अच्छा डॉक्टर बनकर, मसीहा बनकर मैंने लोगों की खिदमत करनी है। लेकिन वर्दा बाजी को ये नहीं पता था कि उस मसीहा ने जिसने लोगों की जान बचानी है, उसकी जान ले ली जाएगी अनफॉर्चुनेटली। मैं कहती हूँ ना, बीइंग अ डॉक्टर जी, ये जो 6 साल होते हैं, और माशाल्लाह फिर उसने स्पेशलाइजेशन भी की है आगे, तो वो जो 6 साल थे, और कल वो जो हमारी HOD है
وہ ہماری اسٹوڈنٹ لائف میں بھی ان کی بھی HOD رہی, میری بھی ڈاکٹر نرگس دانش. تو جیسے کل وہ میرا ہاتھ پکڑ کے کہہ رہی کہ تم لوگ میری بچیاں تھی, تم لوگوں کو میں نے اپنا وہ پروفیشن تم لوگوں کے ہاتھ میں دینا تھا, اور آج میں تم لوگوں کے ساتھ ادھر کھڑی ایک ماتم بنا رہی ہوں کہ میری بیٹی اس دنیا سے چلی گئی ہے. تو میں تو کہتی ہوں کہ ان کی جتنی بھی جن الفاظ سے بھی اس کی مذمت کی جائے نا بہت کم ہے. مجھے تو کوئی الفاظ ہی نہیں مل رہے تھے. کل وہ جو فضائیں دکھ بھری وہ فضائیں تھی, آپ ایبٹ آباد کی دیکھیں, خدا را میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ مجھے اپنی بیٹی محفوظ نہیں لگ رہی تھی. مائی ڈاٹر واز ان دا اسکول, تو میں اتنی پریشان تھی کہ وہ فوارہ چوک بند تھا, ہر جگہ سے ٹریفک بند تھی, اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ جو ہاسپٹل سے نکلنے والی اگر ایک عورت محفوظ نہیں ہے تو اسکول سے باہر قدم رکھنے والی وہ بچی کیسے محفوظ ہوگی. کچھ عرصہ پہلے اقرا قتل کیس ہوا, وہ ابھی تک دیکھیں اس کا ابھی تک وہ مجرم کیفر کردار کو نہ پہنچ سکا, اور آج یہ دوسرا کیس ہو گیا. یہ وہاں پہ غفلت ہے پولیس کی. 4 دن آپ سوچیں, وہ 4 دن گزر گئے, اور وہ جو مرکزی وہ ملزمہ ہے جو اس کی دوست تھی, وہ جس رات اس کو تفتیش کر کے ادھر ہی رکھا جاتا, دیکھیں اگلی ایک جیتی جاگتی سانس لیتی ایک عورت ہے. وہ جب تک اس کی آپ کو کہیں وہ اس کو بازیاب نہیں کرا لیتے, اس کو پولیس نے گھر بھیج دیا. بالکل, پولیس نے کیوں اس کو گھر بھیجا؟ سب سے بڑا سوال ہے. آپ جائیں بی بی, آپ نے بنت ہوا کی اس کو حوالے کر دیا ہے, وہ قتل کر دیں گے, آپ جائیں, آپ گھر آرام سے سو جائیں. پھر یہی بات تھی نا. پھر مجھے بتائیں کہ اتنی کوئی لوکیشن فائنڈ آؤٹ نہیں ہو سکی. 4 دن تک وہ پوری سٹی سے وہ ڈیڈ باڈی دیکھیں پہنچی ہے ٹنڈیانی کے پہاڑوں تک. آئی ایم آلسو لیونگ آن دا ٹنڈیانی روڈ. جی سٹی پوری کو دیکھے, کہاں وہ منڈیاں اس کو لے کر گئی, انڈر کنسٹرکشن اپنے گھر پہ لے کر گئی, وہاں سے وہ پورا ٹریول, کوئی رستے میں کوئی چیک پوسٹ نہیں تھی. اور آلریڈی اگر دیکھیں مجھے بتائیں دن دہاڑے ابھی آدھے گھنٹے میں وہ کہتے ہیں اس کو اس نے مار دیا, تو آدھے گھنٹے میں وہ بس اس کو لے کے بھاگنا شروع ہو گئے تھے. دن کا ٹائم تھا نا جب وہ اس کو لے کے. پھر ایک وہاں پہ بھی جب تک ٹنڈیانی میں پہنچے, ان جنگلات میں بھی لوگ لکڑیاں کاٹنے گئے ہوتے ہیں سب کچھ, تو انہوں نے رات کے وقت یہ سارے عمل کو کیا ہوگا. تو مجھے بتائیں کہ کوئی چیک پوسٹ نہیں تھی, کوئی کہیں ناکہ نہیں لگا ہوا تھا. خدارا آپ کے پاس تو FIR بھی درج ہو گئی ہوگی نا, اور اس بوڑھے باپ کو کبھی آپ ادھر بھگا رہے ہیں, کبھی ادھر بٹھا رہے ہیں, پتہ نہیں کون سے آپ اس سے جرگے کروا رہے ہیں. خدارا آپ کون سے جرگے تھے ان زیورات کے, بیٹی اس کی وہ اغوا کر کے لے کے چلے گئے. اب تو یہ تھا کہ اس کو بازیاب کرانا تھا. بالکل, اس باپ کے آنکھوں کے ان آنسوؤں کو دیکھیں, یقین کریں میں تو کل سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہوا کیا ہے. میں خود ایک بحثیت ڈاکٹر میں سمجھتی ہوں, ہم سمجھتے ہیں ہمارا بہت نوبل پروفیشن ہے, وی آر دا کریم آف دا نیشن, بٹ لٹرلی فرام یسٹرڈے آئی ایم تھنکنگ کہ وی آر نتھنگ. جی ایک سوچے اگر ذرا سی بات ہو جاتی کسی ہاسپٹل میں کہ جی کوئی بندے کی, دیکھیں وقت ہوتا ہے برابر, بندے نے اس دنیا سے جانا ہے, کہتے ہیں جی او ڈاکٹر کی غفلت سے یہ ہو گیا. سب لوگ پولیس ڈنڈے سوٹے لے کے وہاں پہنچ جاتے ہیں. مسیحا ہوتے ہیں نا, مسیحا. اور آج وہی مسیحا 4 دن تک غائب رہا. اور کل یقین کریں کہ میں فوارہ چوک میں تھی, پولیس کو بلانے کے لیے میں خود گئی, اور پھر وہ DC صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں میں, وہ فوراً پھر چل کے میرے ساتھ پھر آئے. میں نے کہا یہ ساری روڈ بلاک ہوئی ہوئی ہے. وہ آ کے پہلے ان کا نمائندہ پولیس کا یہ کہہ کے چلا جاتا ہے کہ جی یہ تو ایک بلائنڈ کیس تھا. ہاؤ از اٹ اے بلائنڈ کیس؟ آپ کے گھر میں بہن بیٹی نہیں ہے, یہ بلائنڈ کیس ہے. آپ کے پاس CCTV کوریج موجود ہے, اس کا گاڑی آ رہی ہے, اس کے نمبر پلیٹس تک آ رہی ہیں, اس میں وہ اس میں بیٹھ رہی ہے. اتارا میڈم مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے جو کورسپونڈنٹ ہیں انہوں نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا کہ لوکل جو وہاں کے MNAs ہیں MPAs ہیں انہوں نے اتنا اس معاملے کو ہائی لائٹ نہیں کیا. آپ نے ہائی لائٹ بھی کیا. KP گورنمنٹ کے حوالے سے, وہاں کی انتظامیہ کے حوالے سے بتائیے گا کہ وہ کس حد تک اس معاملے کی سنجیدگی کی طرف جا رہی ہیں, کیونکہ ہم نے اس کو حل کرنا ہے نا تاکہ ایک پریسیڈنٹ بنے اور اس کے بعد یہ واقعہ نہ ہو. کل ہم لوگوں نے پھر مطالبات رکھے DC صاحب کے سامنے, پھر اس میں ہم لوگوں نے اس کو GIT کی تشکیل کا بولا. وہ بھی پھر انہوں نے اسی وقت کہا کہ جی اس کا عمل درآمد ہوگا, اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے کہا کہ وہ سیل کریں. وہ جو ظاہر بات ہے وہاں کے وہ بزنس مین تھے جن کی وہ جو عورت ہے مرکزی ملزمہ ہے, مجھے تو اس کا نام لیتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ ہم عورتیں ہیں اور ہم کیا نام عورت کی, اور ایک دوستی کو آپ نے آج کہتے ہیں نا دوستی کا بڑا ایک لازوال رشتہ ہوتا ہے, اور اس سے تو دوست سے بھی اعتبار آج ہمارا اٹھا دیا.
لیکن میں آپ سب سے پہلے دیکھیں نا جی، میں کہتی ہوں کل وردہ کے خون نے کے پی کی بیڈ گورننس کا بھی پوسٹ مارٹم کیا ہے. بالکل کل ہمیں یہ بھی ثابت ہوا کہ کے پی کے میں ایک بیڈ گورننس ہے. پرسوں اتنا بڑا جلسہ آپ کرتے ہیں، اس وقت بھی ڈاکٹر وردہ کا معاملہ چل رہا تھا. نیش تو کل ملی وردہ باجی کی. ڈاکٹر وردہ مشتاق کا ایک ذکر سہیل آفریدی صاحب نے اپنے جلسے میں نہیں کیا. آپ عمران نیازی کو تو رہا کرنے کی باتیں کرتے ہیں، وہ تو اپنے جرم کی پاداش میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ خدارہ ایک دفعہ تو ڈاکٹر وردہ مشتاق کا نام لے لیتے، پھر یہ کہتے ہیں ہم مینڈیٹ لے کر آئے ہیں. اگر آپ مینڈیٹ لے کر آئے ہیں، آپ وہاں کے بہت الیکٹڈ ممبرز ہیں، اگر عوام نے آپ پر اعتماد کیا ہے تو آپ دیکھیں نا پنجاب میں آج دیکھیں آپ کے کرائم کنٹرول کی کیا سچویشن ہے. الحمدللہ یہاں کی آپ کی پروٹیکشن کمیٹیز کدھر ہیں، کدھر اینٹی نارکوٹک فورس ہے آپ کی یہاں پہ. اب یقین کریں کہ ایبٹ آباد ہماجگاہ بن چکا ہے منشیات کی. کوئی ایسا آپ سٹانس کی بات کری تھی، کوئی ایسا سٹانس نظر آئے ہمیں تو کچھ وہاں پہ تو نوجوان کا مستقبل نہیں نظر آ رہا. میں یہاں سے کہتی ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے ہمیں کوئی الیکٹرک بسز اور الیکٹرک بائکس دیں. میں خدارہ جس یونیورسٹی کو بھیجنے کی بات کری ہوں اس کی تو زمینیں تک وہ بیچ رہے ہیں. وہاں پہ ایک غریب کا بچہ جس اسکول میں جا رہا ہے اس کو پرائیویٹائز کرنے کے بارے میں وہ سوچ رہے ہیں. وہ کیا سوچیں گے، وہ کیا سٹانس رکھیں گے. وہ میری نوجوان نسل کو جب بھی ہم کچھ سوچتے ہیں کہ اس کو ہم لیپ ٹاپ سکیم دیں، اس کو ہم یوتھ سکل پروگرامز دیں، اس کے ہاتھ میں قلم دیں، وہ اپنے مستقبل کا سوچے. یہ انتشاری ٹولہ ہماری نوجوان نسل کو لے کر کبھی فیڈرل پر دعویٰ بولنے آ جاتا ہے، کبھی پشاور میں جلسے کرنے شروع ہو جاتا ہے. اور ایک لفظ آپ کا الیکٹڈ ممبر وہاں پر موجود نہیں تھا فوارہ چوک میں کہ کہتا ہاں یہ میری بھی بیٹی ہے. ہم ڈاکٹرز کمیونٹی، میں ضرور ایم این ہوں لیکن میں خود کو ڈاکٹرز کمیونٹی تب وہ میرا پروفیشن ہے. ہم ڈاکٹرز کمیونٹی کے ساتھ وہاں پر نہیں آ کر کھڑا ہوا. وہاں پہ ان کا ایک نمائندہ وہاں پہ نہیں تھا. ان کی لوکل باڈی کے وہاں پہ نمائندے موجود ہوں گے، ایک نمائندہ ان کا وہاں پہ موجود نہیں تھا. جو ڈی سی پہ کے پاس جانا ان کا کام تھا، ان کے الیکٹڈ ممبرز ہیں پی ٹی آئی کے. پھر کہتے ہیں جی ہم نے مینڈیٹ لیے. یہ مینڈیٹ ہے آپ اپنی ہماری نوجوان نسل کو بے راہ روی کا جو شکار کر رہے ہیں اور اسے صرف پروٹیسٹ اور دھرنوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. بالکل میڈم، اب آپ کو وے فارورڈ کیا نظر آتا ہے؟ کیونکہ اب تو ہڑتال بھی ہے. ول یو ریز دس ایشو آن دا فلور آف دا پارلیمنٹ؟ کیونکہ اب اس انسیڈنٹ نے تو خواتین کے تحفظ پر بہت سے سوالات اٹھا دیے ہیں نا. بالکل. تو اب کیا اقدامات ہونے چاہیے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، میں تو سب سے پہلے بھی اقرا قتل کیس میں نے فیڈرل سے ہیومن رائٹس کو بھی انگیج کیا تھا منسٹری کو، اور یہاں سے لیٹرز کے وہاں سے اس کے پیرنٹس تک بھی ہم نے رسائی کر کے، پھر میں چائلڈ کوکس کی بھی کیونکہ فوکل پرسن ہوں فرام خیبر پختونخوا جی، تو میں نے اس پہ بھی پلیٹ فارم پہ یہ ریز کیا تھا. اور اس دفعہ بھی ہیومن رائٹس کی بھی میں نے آج ان کو بتا دیا تھا، سارا اپڈیٹ کل دے دی تھی منسٹری کو. ہمارا ایک ینگ پارلیمنٹیرینز فورم بھی ہے کیونکہ وردہ جی ایک ینگ تھی، میں اس ینگ پارلیمنٹیرینز فورم کی یہاں پہ ممبر بھی ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جی میں اس پہ بھی پورا میں چاہ رہی ہوں کہ ینگ پارلیمنٹیرینز فورم پہ کراس دا پارٹی لوگ ہم بیٹھتے ہیں تو ہم لوگ اس کے اوپر بھی اس کو انگیج کر کے اور ڈیفینیٹلی ایک گریٹ سٹیپ ہم لیں. اور میں خود جی مسلمس ڈاکٹرز فورم کی سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہوں مرکزی بھی. تو اس حساب سے بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ جی ہم ڈاکٹرز فورم والے بھی سارے متحد رہیں گے. ایک آواز تو اٹھانی ہے لیکن پوائنٹ آف آرڈر بھی ظاہری بات ہے لیں گے. میں سب سے بڑھ کے یہی شکریہ ادا کروں گی آپ سب لوگوں کا کہ کل سے جس طریقے سے آپ نے اس کیس کو ہائی لائٹ کیا ہے، آپ لوگ ہیں جو ایک پازیٹیو وے پہ اس چیز کو ابھی یہ میسج کو دے رہے ہیں. نہیں تو اس مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے دور میں نے دیکھا کہ میری اس بنت ہوا پہ کئی جگہ انگلیاں بھی اٹھی. خدارہ وہ بالکل معصوم تھی، وہ بے گناہ تھی. میں اس کو خود پرسنلی جانتی ہوں. وہ ایک ہنسنے کھیلنے والی زندہ رہنے والی لڑکی تھی. میں اس کی کیا آپ کو باتیں بتاؤں. مجھے وہ وقت اس کا یاد آتا ہے. اور جب وہ گاڑی میں بیٹھ رہی تھی نا، میں دیکھ رہی ہوں کہ اس کو اپنی جاتی ہوئی جیسے ایک زندگی میں نے اس کی آنکھوں میں وہ چیز آپ دیکھیں اس کلپ میں، آپ کو لگے گا کہ اس کے ہاتھ سے وہ جب وہ ہینڈل کھول رہی ہے نا، ایک جاتی ہوئی زندگی نظر آ رہی تھی. بالکل ایسے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، مجھے آخر میں صرف یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو وردہ صاحبہ کا کیس ہے یہ تو آپ کے سامنے ہے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا دو ہفتے پہلے کی بات ہے، ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے، بکوٹ میں روڈ کو بند کیا گیا. ٹھیک ہے، آپ کی کے پی کے گورنمنٹ کی کیا پرائرٹیز ہیں؟ انہوں نے صرف یہاں پہ آ کے دھرنا دینا ہے کہ ایک طرف آپ کے عوام کے مسائل ختم نہیں ہوتے، ایک طرف وردہ جیسی بیٹی کو ہم نے کھو دیا. what they are doing by the way؟ خیبر پختونخوا میں جی کرپشن کا بازار گرم ہے.
ہری پور میں اگر آپ دیکھتے ہیں ٹراما سینٹر تو اس کی حالت ہے وہ ایک ڈراما سینٹر ہے جس میں ریفر ٹو ایبٹ آباد کی پرچی دی جاتی ہے. اور پورے ادھر آپ ہزارہ ڈویژن کی کیونکہ ابھی بات چل رہی ہے خیبر پختونخوا میں تو آپ جتنی کرپشن دیکھیں ہیلتھ کارڈز پہ اگر بنیر کا وہ ایشو آپ اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے ہیلتھ کارڈ پر ایک ہی ہاسپٹل میں ہر پیشنٹ جو ڈیفیوز ایبڈومینل پین سے آتا تھا اس کی ڈائگنوزز اپینڈیسیکٹمی بنا کر اتنے لوگ نہیں وہاں پر آباد تھے جتنی اپینڈیسیکٹمیز ہوگی تھی. سرکل بکوٹ کے لوگوں کو آپ نے دیکھا کتنے دن وہ سردی کی راتوں میں باہر بیٹھے وہاں پہ بھی ایم این اے ایم پی نہیں آئے, وہاں پہ میئر صاحب کو بھیجا گیا, شجاع نبی صاحب کو, جو آپ جا کے مذاکرات ہاں جی وہ بیچارے خود اپنے علاقے کے لیے کیا کر سکتے ہیں, وہ ہے بھی انہی علاقے کے گلیات کے ہیں, وہاں کا کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے بالکل. آپ اگر سرکل بکوٹ میں جائیں ان کی روڈز کی حالت دیکھیں, کیونکہ میں جی ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہوں, میں فری میڈیکل کیمپس آن دی ویل دیتی ہوں, رورل ایریاز میں جاتی ہوں, تو یہ پٹن خورد پٹن کلاں یہ سارا ایریا جو ہے میں خود جاتی ہوں بوئی میں, ادھر میں نے فری میڈیکل کیمپس لگائے. حالت یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی اپ گریڈڈ آپ کا اسکول نہیں ہے, انفراسٹرکچر سب سے پہلے ہمیں آپ باہری روڈز چاہیے, وہاں پہ ہمارے پاس اچھی روڈز نہیں ہیں جس سے ایک مریض کو نیچے تک لایا جا سکے. وہاں پہ جو انہیں ایک ہاسپٹل کی تب ضرورت ہے وہ پہاڑی علاقہ ہے جو ادھر سے جا کے پیچھے اسلام آباد سے مل رہا ہے, اور ادھر سے جو ہے وہ ایبٹ آباد آتے آتے دیکھیں وہ ٹرشری کیئر ہاسپٹل جو ہے وہ منڈیا میں, وہاں آتے آتے بھی وہاں پہ بھی یہ مسئلہ ہے کہ وہاں اکارڈنگ ٹو دا پی ایم ڈی سی انہوں نے ریکروٹمنٹس نہیں کر رہے, ایم ٹی آئی سسٹم کو لے کر بیٹھے ہوئے کہ کمپلیکس میں اگر یہ اکارڈنگ ٹو دا پی ایم ڈی سی رول کے ساتھ ڈاکٹرز کی ریکروٹمنٹ کریں, ان کی پروموشنز کریں, ان کو وہیں پہ روکا ہوا ہے انہوں نے. یہ حال ہے خیبر پختونخوا کا, اور ان کے جتنے وہاں کے بی او جی کے ممبرز ہیں سارے انہوں نے ہزارے سے ہٹا کے لگائے ہوئے, وہاں پہ بھی اپنی سیاست کو چمکا رہے ہیں اور اس ریاست کے لوگوں کو قربان کیے جا رہے ہیں. اور خدارا میں چاہتی ہوں کہ اب یہ ہمارا خیبر پختونخوا میں پیچھا چھوڑ دیں, نہ ہیلتھ ہے, نہ ایجوکیشن ہے, نہ ہمارا کوئی انفراسٹرکچر ہے, اور کرپشن کا بازار چاہے کوہستان کے پنے کھول کر دیکھیں تو کرپشن کا بازار گرم ہے. تو میں تو کہتی ہوں کہ سہیل افریدی صاحب کو کہیں کہ عمران احمد خان نیازی کے نعرے لگانا چھوڑیں اور ہمارے پختونخوا کو معاف کریں, اور یہاں پہ میں تو کہتی ہوں کہ ہمارے جان پیچھا ہی اب چھوڑ دیں, خود ہی ریزائن ان کو کل کر دینا چاہیے تھا, اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں. صحیح. تو میڈم شائستہ جدون صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی, اور اس معاملے پر ہم جتنی بات کر سکتے تھے ہم نے کی, اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ ان فیوچر بھی اس کے اوپر کوئی نہ کوئی اسٹیپ ضرور لیے جائیں گے. یہاں پر لیں گے ایک شارٹ سی بریک, واپس آئیں گے, اسٹے ود اس.